Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. टुकड़ा लिया, हर इंसान को ये आयत याद हो जाएगी, इन्नल हसनात युज़हिब्न सय्यात। ये सब इंशाल्लाह याद कर लेंगे आज की। बेशक के नेकियां बुराइयों को खा जाती हैं। बेशक के नेकियां बुराइयों को खा जाती हैं। एक और हदीस इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं पेश कर दूंगा कि मासूम फरमाते हैं कि अगर कोई इंसान अपने आइंदा आने वाली जिंदगी की इस्लाह कर ले तो उसकी गुज़श्ता जिंदगी के गुनाहों को खुदा माफ कर देता है। माशाअल्लाह, ये हदीस है। क्या ये हदीस इमाम बाक़र अलैहिस्सलाम की है कि इमाम बहुत इसके अंदर गहराई पेश कर रहे हैं। सिर्फ आले मोहम्मद ही फरमा सकते हैं जो दुनिया और आखिरत पे पूरी तरह से गिरफ्त रखते हो, समझते हो, जानते हो, जिनके सदक़े में दुनिया बनी हो, जो जानते हो कि क्या निज़ाम है, वही समझा सकते हैं। तो मासूम फरमाते हैं कि जो आने वाली जिंदगी की इस्लाह कर, मैं किसी मर्दा से भी सुन रहा था, मैंने अलबत्ता खुद भी हदीस पढ़ी है लेकिन एक मर्दा से भी सुना, तो उन्होंने फरमाया कि आने वाली जिंदगी अगर आप इस्लाह कर लें तो अल्लाह गुज़श्ता जिंदगी के सारे गुनाहों को माफ कर देता। आइंदा आने वाली जिंदगी की अगर इस्लाह कर ले, यानी मैं आज से अपने आप को कहूं कि आज से मैं बिल्कुल सही रहूंगा, अगर मैंने आइंदा जिंदगी की इस्लाह कर ली तो अल्लाह कहता है क्योंकि आइंदा जिंदगी की इस्लाह करने की नीयत कर चुका था, मैंने गुज़श्ता जिंदगी के गुनाहों को माफ कर दिया। कितना करीम, तवज्जो रहे मेरे साथ। आइंदा आने वाली जिंदगी, ऐसा ग्रामीण इंसान को जन्नत और दोज़ख इस दुनिया की जिंदगी पे मिलती है। ऐसा कभी आपने गौर किया कि हम फीहा खालिदून, हमेशा हमेशा वहां रहेंगे, हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह ने हमेशा कहा जन्नत में हमेशा हमेशा रहोगे, जहन्नम में हमेशा हमेशा, ये अल्फाज है कुरान में, हम फीहा खालिदून, खुलूद यानी हमेशा की, इटर्निटी। तो जो है ना में की मेरे साथ, मैं ये मैंने मुसलसल 2 दिन के सफर के बाद आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और जहां जा रहा हूं मुझे ही बोलना होता है। इमाम ज़माना बुलंदतर सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कल सारा दिन इटली में गुजर गया, वहां एक इफ्तिताह था मदरसे का भी, इमाम बारगाह का, और आज भी सारा दिन सफर वहां से वापस आता रहा। अभी अवार्ड सेरेमनी में बोला, फिर वहां से आया हूं अभी आपकी खिदमत में। रज़ान ग्रामी ये हदीस गौर से सुनिएगा। अब ये आयत कुरान की, हम फिया खालिदून, हमेशा हमेशा वहां रहेंगे, जन्नत में जो जाएगा हमेशा हमेशा वहां रहेगा। भाई 60-70 साल 80 साल की जिंदगी, ये तो हम समझ सकते हैं कि जन्नत में आपने यानी हमेशा हमेशा जो वक्त गुजारना है, ये अल्लाह का हम पे लुत्फ व करम है कि 60-70 साल 80 साल 100 साल की दुनिया की नेकियों के बदले में हमेशा हमेशा जन्नत में रखेगा। तो ये तो उसका लुत्फ व करम है। लेकिन अदल व इंसाफ कहां पे है कि अगर कोई 60-70 साल बुराइयां करता रहे, गुनाह करता रहे, तो हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा। सवाल वाज़ेह है। ये बहुत से मुशरिक और काफिर सवाल करते हैं कि भाई मिसाल के तौर पे यजीद तो 50 साल का भी नहीं था जब मरा, हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा। तवज्जो है। सद्दाम 70 के करीब था, और ऐसे बहुत से और आपको मिल जाएंगे जो 30-40 साल 50 साल की उम्र में मर गए लेकिन हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेंगे। बेशक ऐसा है या नहीं? तो अब यहाँ अदल इंसाफ कहाँ पे है? 60-70 साल मैंने नेकियां की, आपने नेकियां की, मुनव्वर हुसैन साहब ने, मरहूम ने, सईद शाह साहब ने नेकियां की, उसके बाद हमेशा हमेशा जन्नत में। ये तो अल्लाह का लुत्फ करम है कि नेकियों के 60-70 साल की नेकियों के बदले हमेशा हमेशा जन्नत में रखेगा। ऐसा है या नहीं? लेकिन ये तो अल्लाह जहन्नम में भेज देगा। 30-40 साल 50 साल 60 साल एक आदमी गुनाह करता रहा, उसके बाद वो बुराइयां करने वाला हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा। तो ये अल्लाह का अदल इंसाफ कहां पे? 70 साल उसको अजाब दे, उसके बाद जन्नत में भेज दे। लेकिन अल्लाह कह रहे नहीं, हम फीहा खालिदून, जो जहन्नम में जाएंगे वो भी हमेशा रहेंगे, जो जन्नत में जाएंगे वो भी हमेशा रहेंगे। ऐज़ान गिरामी, अल्लाह कह रहा है देखो मैंने 50 60 70 80 साल तुम्हें दुनिया में मोहलत दी थी, 60-70 साल बुराइयां करके तुमने बता दिया कि अगर हमेशा हमेशा यहाँ रखूंगा तो ऐसा ही करते रहोगे। सद्दाम को 70 साल की उम्र में फांसी दे दी गई, लेकिन अगर फांसी ना दी जाती, मोहलत दी जाती तो और लोगों को कत्ल करता, क्योंकि ऐसा ही करता रहता और अल्लाह के इल्म में है। और कुरान में अल्लाह वाज़ेह अल्फाज में कह रहा है कि अगर किसी को भी दुनिया से निकाल के आखिरत में ले जाऊं तो दोबारा कहेगा परवरदिगारा एक मोहलत और दे दे।
اللہ کہتا ہے اگر دوبارہ مہلت دے بھی دوں تو دوبارہ وہی سارے گناہ دہرانے کے بعد وہ یقین سے واپس آئیں گے کہ جتنی بھی مہلتیں ملیں گی وہ انہی گناہوں کو دوبارہ کریں گے. گھبرا تو لے رہے ہیں؟ تو گرامی اللہ نے مہلت دی صدام جیسوں کو، بار بار مہلت دی، یزید جیسوں کو بار بار مہلت ملی، لیکن اگر انہیں دوبارہ بھی مہلت ملے، یزید دوبارہ بھی آ جائے، چاہے وہ عذاب دیکھ چکا ہو 1400 سال سے، لیکن جیسے ہی دوبارہ مہلت ملے گی وہ وہی سب کچھ کرے گا جو وہ پہلے کر رہا تھا. اور اگر کسی مومن کو دوبارہ بھی مہلت ملے، جیسے جناب ویسے میں تمام، جیسے جناب حبیب، جیسے جناب سید الشہداء پہ قربان ہونے والے دوسرے شہداء، اگر انہیں دوبارہ بھی مہلت ملے وہ کہتے بھی یہی رہے تھے اور کرتے بھی یہی رہیں گے. جب جناب زہیرقین سے کہا کہ زہیرقین جانا چاہو تو چلے جاؤ شب عاشور، تو جناب زہیرقین نے سوال کیا، کہا کہ مولا کل کیا ہوگا؟ سر قلم کر دیے جائیں گے، بازو کاٹ دیے جائیں گے، شہید کر دیے جاؤ گے. کہا ایسا مولا کتنی مرتبہ ہوگا؟ حسین ایسا کتنی مرتبہ ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا 1 مرتبہ. کہا کہ اگر حسین 70 مرتبہ بلکہ 70,000 مرتبہ یہی سب کچھ ہو، دوبارہ زندہ کر کے پوچھا جائے اب بتاؤ تمہاری منشا کیا ہے، تو میں ہر دفعہ یہی کہوں گا میں حسین ابن علی پہ قربان ہونا چاہتا ہوں. پتہ نہیں بات پہنچے کہ نہیں پہنچے. ایسا نہیں گرامی. اب یہ جو نظام ہے، میں جو آیت پیش کر رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر کسی نیکی کے بدلے میں 60-70 سال نیکیوں کے بدلے میں ہمیں ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رکھتا ہے تو یہ اس کا لطف و کرم ہے. اور کبھی بھی کوئی عدالت الہی پہ سوال نہ کرے، وہ مہلت دینے کے بعد کسی کو جہنم میں بھیجتا ہے. اگر صدام جہنم میں جا رہا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تو اسے مہلت 70 سال ملی تھی، اگر اور مہلت ملتی تو وہ یہی سب کچھ کرتا. یزید کو اور مہلت ملتی تو وہ یہی سب کچھ کرتا. تو ایسا نہیں گرامی، اللہ نے جو قانون بنایا ہے وہ عدل و انصاف پہ استوار ہے. مجھے نہیں معلوم میں پہنچا پایا ہوں اس بات پہ. سننا چاہ رہے ہیں موضوع؟ میں نے کلمی موضوع لے لیا ہے اور ایک کچھ موضوع لے لیا، اگر چلیں گے تو میں ساتھ چلتا ہوں. تو ایسا نہیں گرامی، اب یہ نظام ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی. تو اللہ کہہ رہا ہے یہاں پہ ان الحسنات یذھبن السیئات. کچھ میں بات اور آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ نیکیاں برائیوں کو کھا جاتی ہیں. ایسا نہیں گرامی، ایک آدمی نے گناہ کیا لیکن اگر اس کے بعد اسے نیکی کی توفیق مل گئی، یہ نیکی کی توفیق ملنا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ اسے مہلت دے رہا. اگر مہلت مل گئی کسی نیکی کی تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے توبہ کی توفیق عطا کی ہے. یہ آپ کا مجلس میں آنا آپ کو خود اندازہ نہیں ہے کتنے گناہوں کا کفارہ. بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. سنیں گے اس موضوع؟ کیونکہ ایصال ثواب کی مجلس ہے اس لیے میں نے ایصال ثواب کے عنوان سے کچھ مطالب کو لیا، اگر سننا چاہیں. بسم اللہ بسم اللہ. تو ان الحسنات یذھبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو کھا جاتی ہیں. عزیزان گرامی، کئی گناہوں کا کفارہ توبہ نہیں ہوتی بلکہ نیکیاں ہوتی. کئی گناہوں کا کفارہ نیکیاں ہوتی ہیں. آپ نے جیسے ہی کوئی نیکی کی آپ کو خود اندازہ نہیں ہے کتنے گناہ معاف ہو گئے. میں عزیزان گرامی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یہاں تک روایات ہیں کہ بعض اوقات آپ کو اندازہ نہیں ہوتا، آپ صرف ماں باپ کو شفقت و محبت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور گناہ معاف ہو رہے ہوتے ہیں. روایات کے الفاظ ہیں کہ انسان کو اندازہ نہیں ہے، آپ صرف محبت سے ماں باپ کو جو دیکھتے ہیں. دیکھیں 4 چیزوں کا دیکھنا عبادت ہے. حدیث ہے نا کہ النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. النظر الی المصحف عبادت، قرآن کو دیکھنا عبادت ہے. النظر الی الکعبۃ عبادت، خانہ کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے. اور چوتھی چیز کا ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا عبادت. پروردگارہ یہ پہلی 3 جگہ پہ شرط نہیں حبیب نے بتائی ہے، چوتھے مقام پہ کی شرط بتائی، کیونکہ پہلے 3 مقام پہ جو بھی دیکھے گا محبت ہی سے دیکھے گا. لیکن بعض اوقات انسان ماں باپ کو غضب سے دیکھ سکتا ہے، اس لیے حبیب خدا نے تاکید کر دی ماں باپ کو محبت و شفقت سے دیکھنا عبادت. میں پتہ نہیں بات پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں، سننا چاہ رہے ہیں یا نہیں مجھے نہیں معلوم. روایات میں کئی گناہوں کا کفارہ توبہ نہیں ہے بلکہ خود نیکی کی توفیق ملنا اور انسان کا نیک کام کرنا. نہ جانے کتنے ہی گناہوں کا کفارہ. پوچھا گیا کہ ہر بلا سے اگر بچنا چاہے تو انسان کیا کرے؟ پیغمبر نے فرمایا صدقہ دو. صدقہ تو ترد البلا، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. کہا یا رسول اللہ یہ بتائیے سب سے اچھا صدقہ کیا ہے؟ کہ مسکرا کے دوسرے مومن کو دیکھنا.
نہیں پہنچا پا رہا کیا کہنا کہ سب سے اچھا صدقہ مسکرا کے دیکھنا. اب یہ ذرا سائیکالوجی اس زمانے میں ڈیولپ نہیں ہوئی تھی. سائیکالوجی یہ جو علم نفسیات جسے کہا جاتا ہے, سائیکالوجی کے اندر کہا جاتا ہے کہ جب آپ ایک ابوسم کمتریرہ مکروہ شکل بنا کے غصے میں بیٹھے کسی کو دیکھتے رہیں تو اس میں صرف ایک ہی مسل استعمال ہو رہا ہوتا ہے, پورے چہرے پہ مسلز ہیں آپ. لیکن جب آپ مسکراتے ہیں نا تو سارے چہرے کے مسل کھلنے لگتے ہیں. پتہ نہیں استعمال سارے چہرے کے مسل کھلنے لگتے ہیں اور خود بخود سارے مسل استعمال ہو رہے ہوتے ہیں. آنکھوں کے اطراف کے, ماتھے کے, چہرے کے لبوں کی طرف سے, آنکھوں کے, ناک کے چاروں طرف جتنے مسل ہیں چہرے پہ, مسکرانے سے سارے مسل استعمال ہوتے ہیں. عزیزان گرامی, پیغمبر فرما رہے ہیں مسکرا کے دیکھنا سب سے بڑا صدقہ. چند میں اور کہوں گا, اس پہ ذرا غور کیجیے گا. یہاں تک میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر آپ ٹیلی فون پہ بھی کسی سے بات کر رہے ہیں نا تو ٹیلی فون پہ آپ ایک مرتبہ غصے کی شکل بنا کے بات کیجیے گا, یہ بھائی میں آپ کے کام آؤں گا. وہ دوسری طرف بیٹھا, چہرہ نہیں دیکھ رہا, صرف آواز سن رہا ہے. وہ آپ کی آواز خود بخود بدل جائے گی چہرے کے تاثرات سے. اور آپ مسکرا کے کسی کو ٹیلی فون پہ کوئی اچھی بات کہہ دیں گے تو اس کے اوپر اس کا اثر ہی کچھ اور ہوگا, آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا. پیغمبر فرما رہے ہیں مسکرا کے دیکھنا بھی صدقہ. یہ مسکرا کے دیکھنا بھی صدقہ ہے. عزیزان گرامی, اس مسکراہٹ کا اثر دوسرے پہ کیا ہو رہا ہوتا ہے. اب یہ دو ہستیوں سے متعلق تمام مورخین نے لکھا کہ کان رسول اللہ دائماً کی تبسم, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسکرا رہے ہوتے تھے. اگر پہنچا پاؤں, رسول خدا ہمیشہ مسکرا رہے ہوتے. دوسری ہستی کون جو ہمیشہ مسکرا رہے ہوتے؟ جناب امیر. یہاں تک کہ آپ کے دشمنوں نے آپ پہ اعتراض بھی کیا تو کہا یا علی آپ میں سارے کمالات پائے جاتے ہیں, بس ایک برائی ہے. تو مولا نے کہا برائی کیا ہے مجھ میں؟ کہا ہمیشہ مسکرا رہے ہوتے. گھمسان کا رن پڑا ہوا ہے, سب کے سب بھاگ رہے ہیں میدان جنگ سے اور آپ وہاں پہ بھی مسکرا رہے ہوتے ہیں. دشمن پوری طرح سے یلغار کر دے تب بھی آپ مسکراتے نظر آتے ہیں, کبھی گھبرائے نظر نہیں آتے. مولا نے کہا کہ مومن کا غم دل میں ہوتا, اس کے چہرے پہ ہمیشہ مسکراہٹ ہوتی ہے. اگر کبھی بھی غم مناؤ تو آل محمد کا غم مناؤ, کبھی اپنے غم کو اپنے پہ مسلط نہ کرو. مجھے نہیں معلوم میں بات پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں پہنچا پا رہا ہوں. عزیزان گرامی, سب سے بڑا جو صدقہ ہے وہ مسکراہٹ ہے. آپ کو اندازہ ہی نہیں ہو رہا ہوتا, آپ کسی سے مسکرا کے پیش کر رہے ہوتے ہیں, مسکرا کے پیش آ رہے ہوتے ہیں اور آپ کے کتنے ہی گناہ معاف ہو رہے ہوتے ہیں. پیغمبر اسلام کی حدیث ہے, میری امت کے اس جوان کے کئی گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو میری امت کا جوان کسی بزرگ کو سفید ریش کو, کسی ایسے آدمی کو, میرے تو بال ویسے سفید ہو گئے, کسی کی بڑھاپے کے بال سفید ہو, اس کو سڑک پار کروا دیں, اس کو کوئی کام کرتے کہ یا رسول اللہ یہ مسلمان ہو یا اس کے لیے اسلام شرط ہے کہ وہ نوجوان کسی مسلمان کے کام آئے گا؟ نہیں, مسلمان نیکی کرنے والے کے لیے اسلام شرط ہے, جس سے نیکی کر رہا ہو اس کے لیے اسلام شرط نہیں ہے. پتہ نہیں میں پہنچا پایا ہوں یا نہیں. نیکی کرنے والے کے لیے اسلام شرط ہے, یعنی جو نیکی کرنے والا ہو وہ مسلمان ہو, لیکن جس کے ساتھ نیکی کر رہا ہے لازمی نہیں کہ وہ بھی مسلمان ہو. کافر کا بھی بازو پکڑ کے سڑک پار کراؤ گے تو گناہ معاف ہو جائے. بات پہنچ رہی ہے؟ عزیزان گرامی, ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے. کئی مرتبہ لوگ کہتے ہیں میں نے گناہ کیا تھا, ابھی تک میں نے توبہ نہیں کی. ارے نیکیاں کرتے رہیے. مومن کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ جب بھی اسے توفیق نصیب ہوتی ہے نیکی کی تو وہ اس نیکی کی توفیق کو فوراً اویل کرتا ہے, فوراً اس کو استعمال کرتا ہے, اس سے استفادہ کرتا ہے. یہاں تک کہ کبھی کوئی نیکی کا موقع آ جائے, جیسے نماز جماعت کھڑی ہو رہی ہے, آگے بیٹھے, مجلس ہے, کسی بھی کام کے اندر آپ سبقت لیں, مثال قائم کریں. من سنہ سنتن حسنتن, اگر کوئی نیک کام کے لیے مثال قائم کرے تو جب تک وہ نیکی باقی رہے گی, اس کی مثال قائم رہے گی, اسے ثواب ملتا رہے. مجھے نہیں معلوم کتنے لوگ محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی